इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले डरते हैं उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से मुल्क के काम नहीं चलते। PMLN की गवर्नमेंट नैब के ऊपर अटैक कर रही है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। हमारे जो DG नैब ने तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी सियासत, किसी PTI के खिलाफ उनको तो कोई नहीं, उन्होंने कहा कि ये रास्ते में आए इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। हमने तो उनके कोई रुकावट नहीं बने। ये धमकियां दे रहे हैं उनको खुल के, ये तो पब्लिकली टीवी पे अखबारों में धमकियां दे रहे हैं। नैब अच्छा काम कर रही है, हमें उसकी हिमायत करनी चाहिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो हस्बे कायदा हमारे 3 टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, मैं समझता हूं वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ साहब का वो बयान है बहावलपुर में, जहां उन्होंने नैब के खिलाफ, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो एहतसाब का इदारा है, उसके खिलाफ उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नैब जो है वो बेकसूर और बेगुनाह लोगों को भी टारगेट करता है, तमीज नहीं करता है, लोगों को हरासा किया जा रहा है। और उसमें उन्होंने वो जो चीज जो PTI की एक कंप्लेन है वो भी उसमें उन्होंने दोहराई कि सिविल सर्वेंट जो हैं वो खौफसदा हैं, वो काम नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमतें वोटों से बनती हैं और खत्म उनको और तरीकों से कोई और कर देता है। अब सवाल यह है, इस पर बहुत पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हुई, क्योंकि आवाम ये समझती है, लोग ये समझते हैं, मीडिया ये समझता है, सियासी जमातें ये समझती हैं कि नैब कोई मजबूत इदारा है ही नहीं है। और पाकिस्तान में जो हाई एंड पावरफुल हैं, जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं, जो सही मानों में ताकतवर अशखास हैं, सियासी तौर पर हों या माली तौर पर हों, उन्हें पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी कभी पिन डाउन नहीं कर सकती, टारगेट नहीं कर सकती। और बाजी में अगर हम गुज़िश्ता रबा सदी को देखें, 25-30 बरस को, तो अगर उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए, केसेस बनाए भी गए हैं, तो वो लोग जो हैं कभी केसेस चूंकि प्रूव नहीं हुए, उसके बाद वो आके यही कहते हैं कि हमें सियासी तौर पे विक्टिमाइज किया गया। और इस प्रोसेस से जो ताकतवर अशखास हैं पाकिस्तान के, वो और ताकतवर होकर निकलते हैं। आपको छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूं गुज़िश्ता बरस का, आसिफ अली जरदारी साहब का, जब उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के चीफ जो है उनको वार्न करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम तो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं, जिसमें आपके बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। अब यहां पे वो जो अज़म है, वो जो एहतमाद है जरदारी साहब का, पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान का, बिल्कुल अब्दी किस्म का, कि हम तो हमेशा से हमेशा रहेंगे। और अकाउंटेबिलिटी का भी जो प्रोसेस है, ये जो सियासत का भी प्रोसेस है, हम उससे बालातर हैं। ये वही चीज है जिसका इस हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी बहस में एतराफ किया। मियां मंशा, उसको आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो आप अपने वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर उसकी वहां से जो है वो तस्वीरें जारी करवाते हैं। यानी अगर आप 25-25 साल पहले की ट्रांजेक्शन को खोलेंगे और बाद में निकलेगा भी कुछ नहीं, बाद में कुछ साबित भी कुछ नहीं होगा, मासवाए उन लोगों की तजलील के। अगर जरदारी साहब को 8-10 साल जेल में रख के भी अगर उस केस का फैसला नहीं हो सका, तो मेरी बतौर वकील के तो आज भी ये ऑब्जर्वेशन है कि आप उसमें से अब क्या निकालें। सही कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, अगर पाकिस्तान के निज़ाम एहतसाब का ये हाल है, ये उसकी कंडीशन है, ये उसके रिजल्ट्स हैं, तो फिर वजीर आजम को नैब के खिलाफ इस किस्म का आउटबर्स्ट क्यों करना पड़ा? इस पर बड़ी स्पेकुलेशन है। क्या उसका ताल्लुक पंजाब से है, जहां नैब के खिलाफ कुछ केसेस हैं, ऑरेंज लाइन से उनका ताल्लुक हो सकता है, न्यू लाहौर सिटी से हो सकता है, मेट्रो से हो सकता है? क्या ये खतरा है कि चंद ताकतवर सिविल सर्वेंट्स अगर इंडाइट हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो बाकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो डर जाएगी, काम नहीं करेगी? या फिर ये खतरा है कि बाज ऐसे ताकतवर जो बिजनेसमैन हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, उनको खतरा है? जो भी है, इस पर बहुत स्पेकुलेशन
اسپیکولیشن ہو رہی ہے، اور اسی کو ایک بڑا معنی خیز طریقے سے ڈسکس کرنے کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مرزا شہزاد اکبر صاحب جو پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں نیب کے، اور اس وقت جو سرے کے پیلس کے کیسز تھے وہ مرزا صاحب نے اس وقت ان کو ڈیل کیا، جو بہت ہی انٹرسٹنگ فیز تھا. نیب کے اندر کے معاملات سے بڑی اس طرح واقف ہیں. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2011 میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی ڈرون سٹرائک کے خلاف بیرسٹر صاحب نے FIR درج کرائی، مقدمے کیے، جس کے نتیجے میں اس وقت کے CIA کے جو اسٹیشن چیف تھے جوناتھن بینک، ان کو پاکستان سے دھوڑنا پڑا. ویری وارم ویلکم ٹو یو مرزا بیرسٹر صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو. بھائی صاحب، کیا نیب ایک طاقتور ادارہ ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وفاقی حکومت اس سے ڈرے؟ دیکھیے شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے جو ضروری چیز ہے یہاں دیکھنے کی یہ ہے کہ نیب تو طاقتور ادارہ قانون کے مطابق تو ہے، قانون کے مطابق ہے. قانون میں چیئرمین نیب جو ہے بالکل بااختیار ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو گارنٹی ہے اس کی جاب کی، اور ادارے کو باقاعدہ طور پہ ایک پروٹیکشن حاصل ہے اسٹیچوٹ کی وجہ سے. لیکن بات مائنڈ سیٹ کی ہے. اس میں اگر جس قسم کے لوگ ہوں گے، جیسا ڈرائیور ہوگا گاڑی ویسے چلے گی. نیب کا کلیکٹیو مائنڈ سیٹ یا عوام کا مائنڈ سیٹ یا ڈھانچے کا مائنڈ سیٹ؟ دیکھیے کلیکٹیو مائنڈ سیٹ بھی ہے، لیکن لیڈر پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. چیئرمین نیب کون شخص ہے، وہ کس مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے ایشوز کو لے کے چلنے کا، وہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ بندہ خود اگر انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا نہیں ہوگا، آزاد ذہن کا نہیں ہوگا، تو وہ کبھی بھی نیب کو آزادانہ طریقے سے نہیں چلا سکتا. قمر زمان چودھری صاحب تو کوئی چیلنجنگ ایسے تو ہے ہی نہیں اپنے کیریئر میں کہ کسی کو چیلنج کر دیں. قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں وہ ساری زندگی سول سرونٹ رہے ہیں، ان کی جاب ہی سارا دن یس منسٹر کہنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ایک ایسے شخص کو چیئرمین نیب بناتے ہیں. اور سب سے جو افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑی اچھی امینڈمنٹ آئی تھی کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ جو ہوگی وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کی رضامندی سے ہوگی. تو یہ ہوئی ہے نا. اب منشا تو دیکھیے ایک تھوڑا سا میں عرض کر دوں، منشا اس کیا امینڈمنٹ کی کیا تھی؟ منشا یہ تھی کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جس پہ نہ صرف سب کو اعتماد ہوگا بلکہ وہ بہت آزاد شخص ہوگا. لیکن جس شخص کو آپ نے انتخاب کر لیا وہ ایک ایسا شخص ہے جو ان تمام ادوار میں ہائی پوزیشنز پہ رہتا ہے جن میں آپ باری باری وزیر اعظم رہے ہوئے. سو بیسکلی باٹم لائن یہ ہے کہ ایسا جو سول سرونٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک آزاد آدمی ہونا چاہیے جس کی اپنی سورسز آف انکم، لائف اور کیریئر جو ہے. کسی کے اوپر کوئی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صرف سول سرونٹ ہی ہوگا یا فوجی ہوگا یا جج ہوگا. لیکن جس شخصیت کو آپ کریں اس کی آپ کم از کم ایک ہسٹری میں دیکھ لیجئے کہ کیا اس نے کبھی کوئی احتسابی عمل کیا. میں جو تھے وہ تو کھانے کو پڑ گئے ان کی حکومت کو، کرائسس کھڑا کر دیا. وہ آپ کو لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے نا کہ ایک شخص ہے جو ایک ادارہ چلا رہا ہے. احتساب کا جو کام وہاں نیب کا ہو رہا تھا اس کو عوام بھی سراہ رہی تھی، میڈیا کے سامنے بھی تھا. ان کے اوپر ایک تھوڑا سا کیچ لگانے کی کوشش کی گئی اور اس بندے نے ریزائن کر کے باہر آ گیا. اور یہ چیز ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اتنا آج ہے کہ عمران خان آج سن ٹین کر کے جب واپس آئے مالدیو سے تو اس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کا پورا ماحول. اتنی کریڈیبلٹی ان کی خراب ہو چکی کہ آج انہوں نے ایک بڑی دھانسو قسم کی پریس کانفرنس کی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے. بالکل وہ ڈیمیج کنٹرول ہے. اور وہ ڈیمیج کنٹرول کس لیے ہے؟ دوسرے جو پرسنالٹی ہے وہ اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اور بڑے وہ فروشی طریقے سے احتساب کر رہے تھے. اور وہ شخص کی آپ انڈیپینڈنس دیکھیں کہ اس نے ایک انٹرفیئرنس کے اوپر ریزائن کر کے وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ وزیر اعظم صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کے چیئرمین نیب کو اور انہوں نے ابھی تک کمبل سے باہر منہ نہیں نکالا ہوا ہے. اچھا، جب نیب کمزور ادارہ ہے اور چیئرمین بھی ان کے کوئی چیلنجنگ پرسنالٹی نہیں ہے، مطلب سول سرونٹ رہے ہیں، تو پھر یہ پرائم منسٹر کو یہ آؤٹ برسٹ کرنا کیوں پڑا؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس کا جواب جو ہے وہ جو آپ نے ابھی 2-3 کلپس دکھائے ہیں وہ رانا ثناءاللہ کا کلپ بڑا معنی خیز ہے. اچھا، کہ انہوں نے نام لے کے بتا دیا اور واقعہ بھی ساتھ کوٹ کر دیا کہ یہ اگر آپ کام کریں گے تو اچھا نہیں ہے. میاں منشا کو کہاں بٹھایا گیا، کہاں بلایا گیا، کہاں ویٹنگ کرائی گئی، اور اس سے کیوں ایک خاص مطلب وزیر اعظم صاحب کو اس میں خود انٹرفیئر کرنا پڑا جو کہ ایک بہت بڑا بزنس کنسرن ہے. کیونکہ وہ ان کے ایک امپورٹنٹ سپورٹر ہیں اور جتنا پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس کے اندر ان کا بڑا نام آ رہا ہے اور وہ ان کے بہت بڑے ہواری ہیں. اس کے اوپر اگر وزیر اعظم کو دخل اندازی کرنی پڑی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم چیئرمین نیب کو سنا رہے ہیں، یہ ان کو سنا رہے ہیں جن کے ویٹنگ روم میں ان کو بٹھایا گیا. اچھا، وہ کون ہے؟ وہ تو ڈی جی نیب پنجاب ہیں اور ان کا تعلق جو ہے سابقہ فوج سے ہیں وہ. اچھا، شاید یہ ان کو لگتا ہے کہ وہ چیئرمین نیب کے کہنے میں نہیں ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے شاید وہ پنجاب کی نیب کو چلانا چاہ رہے ہیں جہاں سندھ کے طرز پہ احتساب شروع ہو سکتا ہے. تو ایک فور وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لیکن دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس میں بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیشہ یہی رہے گا کہ ہم نے احتساب کا ڈھکوسلا کرنا ہے. دیکھیے
پولیٹیکل وکٹمائزیشن لازمی ہوئی ہے، لیکن ہم باری باری کھیل رہے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ زرداری ایک صدر کو 10 سال رکھ کے جس کے خلاف کیس نہیں ہوا تو اس میں سے آپ کیا نکالیں گے؟ بھائی آپ پہلے یہ اس عوام سے آپ اچھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، مجھے بات یاد آ گئی کہ سرے کیا، جو میں ایک دفعہ حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنا فاروق نائک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ پروسیکیوٹر تھے، آپ نے فائلیں رکھی ہوئی تھیں. حامد میر صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا جی کہ یہ فاروق نائک صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جی ہم ڈینائی کرتے رہے کہ سرے پیلس ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ بار بار اصرار کرتے تھے، ان دی اینڈ پھر ہم نے مان لیا کہ ہمارا. یہ کیا کہانی کس طرح؟ دیکھیے وہ سرے پیلس کے اوپر یہ تو ثابت کیا جا چکا تھا کہ سرے پیلس ایک کرپشن کی منی سے پیسہ سے وہ خریدا ہوا، یہ ثابت ہو چکا تھا. اس کا منی ٹریل اسٹیبلش تھا جو آپ نے منی لانڈرنگ کے تھرو سوئٹزرلینڈ سے، اگر آپ کا ہی تھا واقعی تو آپ نے وہ مختلف وکٹوریا اسکوفیلڈ ایک برطانوی خاتون تھی، ایک فریدہ اطاولہ تھی، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگوائے گئے اور وہاں سے پھر سرے پیلس خریدا گیا اور پھر آگے آف شور کمپنیاں بنائی گئی، ان سے سرے پیلس خریدا گیا. اسکوفیلڈ جو وہ کشمیر پہ لکھتی ہیں کتابیں، جی بالکل وہی، ان کے وہ بینزک صاحبہ کی کلاس فیلو بھی رہی ہوئی ہے شاید آکسفورڈ میں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگائے گئے اور ان کے اکاؤنٹس سے آگے سے پھر سرے پیلس کی پیمنٹس کی گئی. اس قسم کے وہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی. تو 10 پہلے کو ڈینائی کرتے رہے، انہوں نے کہا جی ہمارا نہیں ہے. کورٹ آف لاس کے ہر جگہ جا کے پبلک کے اوپر آپ دیکھیے، میڈیا کے اس وقت کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انکاری ہیں. لیکن جب سرے پیلس ہم نے اس میں کیس چلا کے اس کے پیسے پاکستان کنورٹ کرانے تھے، کوئی 4.5 ملین پاؤنڈ کا وہ بیچا گیا. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور اس کا تعلق سوئس کیس کے ساتھ. جی بالکل ثابت ہونے کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 سال تک کا اس مکان کا دعوے دار کوئی نہیں تھا، ٹھیک، صرف حکومت پاکستان تھی کہ چونکہ یہ کیس کا ہے. اچھا پھر حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو کہا کہ اس کا دعوے دار کوئی نہیں ہے، اس کو لیکویڈیٹ کر. عدالت میں ہم نے عدالت میں کہا اس کو لیکویڈیٹ کیجیے، جن کو قرضدار ہیں ان کو پیسے دے دیے جائیں، باقی پیسے حکومت پاکستان کو دیں. جب وہ اینڈ ٹرانسفر کرنے کا موقع آیا تو اس وقت زرداری صاحب کے وکلا آئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا ہے. سیریسلی؟ جی بالکل، کورٹ کے اندر ان رائٹنگ دینا پڑتا ہے. ان رائٹنگ انہوں نے کہا یہ زرداری صاحب نے جا کے کہا کہ سرے پیلس ہمارا ہے، لکھ کے دیا تھرو لائر، مطلب جو ان کے وکیل گئے انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے. مائیکل وائٹ QC ہیں، وہ ان کے وکیل تھے، انہوں نے بڑی وہاں بحث کی اور بحث کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے اور یہ پیسے ہمیں ملنے چاہیے. ٹھیک، لیکن اس کیس کا ایونچولی، لیکن یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک جگہ کیس میں یہ ثابت بھی ہوا برطانوی کورٹ کے سامنے کہ یہ کرپشن کا ٹریل ہے، وہ سوئس کیس میں ہوا، سوئس کیس میں وہ تھوڑا سا دوسری طرف انہوں نے اس کو کلیم کر لیا بعد میں. دیکھیں وہ پہلے ڈینائی کرتے وہ کلیم انہوں نے اس وقت کیا جب برطانیہ کے اندر کوئی کرمنل کارروائی نہیں چل رہی تھی. اچھا، کوئی فوجداری مقدمہ ان کے خلاف نہیں چل رہا تھا. جب فوجداری مقدمہ ان کے خلاف نہیں تھا تو اس وقت تو کوئی وہ کیس ختم ہو چکا وہ کیس ختم ہو چکا تھا. لیکن ان کی خوش بختی یہ ہے کہ اس کے کچھ اسی ٹائم میں NRO ہو گیا. ٹھیک، تو جب NRO ہو گیا تو بجائے اس کے کہ حکومت پاکستان وہ کیس کنٹیسٹ کرتی کہ جی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے پچھلے 10 سال یہ نہیں کہا. اچھا NRO میں یہ چیزیں بھی ہیں. تو NRO کے اندر پہلی پری کنڈیشن یہ طے پائی تھی کہ نیب والے جا کے اس کو وڈرا کریں گے. پھر نیب والوں نے وہاں سیٹلمنٹ کی، اور اس سیٹلمنٹ کے تحت وہ پھر جو 3 ملین سے اوپر یہ اس وقت کون تھا نیب کا ہیڈ؟ یہ 2006-07 میں 2006-07 میں غالباً اس وقت شاید ہمارا چیئرمین شاہد عزیز استعفیٰ دے کے جا چکے تھے. جنرل شاہد عزیز اس بات کے اوپر استعفیٰ دے کے جا چکے تھے، اور شاید نئے چیئرمین ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئے. کوئی تو ہوگا ڈپٹی چیئرمین جو اس وقت کے تھے وہ ایکٹنگ چیئرمین تھے، جنرل صدیق تھے میرے خیال شاید. اچھا، اور یہ انہوں نے مشرف صاحب کے کہنے پہ NRO ہو گیا اور پھر یہ جا کے انہوں نے کسی کو شرم نہیں آئی؟ میرا نہیں خیال کہ نیب میں یہ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اتنے اعلیٰ عہدوں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور زرداری صاحب نے وہ پیسے لے لیے. جی بالکل، 10 سال ڈینائی کرنے کے بعد. اب یہ دیکھیے کہ جو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو الائیو تھیں. جی اس وقت الائیو تھی، یہ ان کی حیات کی بات. انہوں نے بھی لیا وہ پیسے؟ اب وہ جس اکاؤنٹ میں گئے وہ اس کے مطابق انہوں نے لیے ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ صرف نہیں، آپ اس سے آگے چلے جائیے. یہ 2006 یا 2007 میں ہوا. اس کے بعد جب NRO کا مقدمہ چلا، سپریم کورٹ میں ہوا، چٹھی لکھنی ہے نہیں لکھنی ہے، وزیر اعظم میں گھر بھیج دیا گیا، بڑا ہوا. $72 ملین فروزن تھے سوئس اکاؤنٹ میں. 72 ملین ڈالرز، 72 ملین ڈالرز. جی، یہ جو SGS اور کوٹیکنا دی کرپشن کے پیسے تھے جن کے اوپر مقدمہ چلتا تھا. جب ہم نے NRO کے بعد اس مقدمے سے ہم دستبردار ہو گئے کہ ہم نے بالکل اب یہ کچھ نہیں کرنا، اور حکومتیں بھی یہاں چینج ہو گئی. آج تک اسی احتساب بیورو نے ایک امر زمان صاحب جا کے ذرا دیکھیں نا کہ جس کے اوپر ہم نے 11-12 سال اتنا سرمایہ خرچ کیا اس پیسے کو واپس لانے میں اور بیسیکلی لوگوں کو کنورٹ کرانے میں، وہ پیسہ انہی کے اکاؤنٹس میں واپس چلا گیا. انہی لوگوں کے اور زرداری صاحب. جی
اور جو سوئس گورنمنٹ ہے اس نے اس پیسے کے اوپر جرمانہ لگایا. انہوں نے شاید 7 یا 10 ملین ڈالرز کا جرمانہ لگایا کہ حکومت پاکستان نے 10 سال ہمارا وقت ضائع کیا, کیونکہ آخر میں اگر آپ نے مقدمہ واپس ہی لے لینا تھا تو 10 سال آپ نے ہماری عدالتوں کا وقت ضائع کیا. میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں زلزلہ میری ویسے ٹھیک, یعنی حکومت پاکستان نے 10 ملین 11 ملین ڈالر جرمانہ بھی دیا. نہیں, وہ اسی پیسوں میں سے کاٹا گیا نا, جو لوٹ کا پیسہ تھا اس لوٹ کے پیسے میں سے سوئس گورنمنٹ نے کہا, بلکہ سوئس گورنمنٹ بھی چھوڑیے تو ایک شہر میں مقدمہ چل رہا تھا نا جنیوا میں, کینٹون آف جنیوا کا جو پروسیکیوٹر تھا اس نے 10 ملین کا اس کے اوپر لگا دیا کہ جی یہ 10 ملین ہم نہیں دیں گے, آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا, یہ 60 ملین آپ واپس لے جائیں جس کسی کے بھی ہے. اچھا, اب یہ جو اتنی کمزور اور ننھی منی سی اور اتنی کمپرومائز قسم کی نیب ہے, اس کو کیسے آپ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اس ملک پہ اسٹرانگ؟ یہ کلچر کا مسئلہ ایسا ہے کہ بن نہیں سکتا. کیسے اسٹرانگ بنائیں گے؟ نواز شریف اور خورشید صاحب کی چوائس چیئرمین نیب آپ نے دیکھ لی ہے. لیکن ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے چیئرمین نیب؟ نہیں, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تو ہے, لیکن اگر آپ واقعی ہی مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ شیوا, سب سے پہلے دیکھیے کہ نیب نہ فائنینشلی آزاد ہے, فائنینشلی اس کو ہر سال فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ جی ہمیں کتنے پیسے ملیں گے. شروع میں تو تھی نا آزاد, جب بنی تھی وہ کچھ 4 سال یا 5 سال آزاد رہی فوجی دور میں, اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی اس کو پہلے وزیر اعظم کے تابع کر دیا گیا, بعد میں پھر منسٹری آف لا. مشرف کو بھی خطرہ تھا. دیکھیے احتساب کا سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے, احتساب کا نام جتنا مس یوز ہمارے اس ملک میں ہوا ہے, آپ اس کو ایبڈو کے زمانے سے شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ فوجی ادوار میں لیں, شروع میں یہ آ کے پکڑ کے لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں, وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہو جاتی ہے, ٹرسٹ بلڈنگ ہونے کے بعد پھر انہی کو لانڈر کر کر کے باہر نکالا جاتا ہے. تو یہ احتساب تو ان لوگوں کا سب سے پہلے ہو جو اس احتساب کے نام کو استعمال کیا جن لوگوں نے. اب یہ دیکھیے نا کہ اسی نیب نے شروع میں, آپ نیب کی ایئر بکس کبھی منگوا کے دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ان کی ایئرلی جو انہوں نے لوگوں سے پیسے واپس لیے, صرف پہلے 3 سالوں میں اصل پیسہ واپس ہوا ہے, اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد شہزاد صاحب وقت میرا ختم ہو گیا. بہت ہی دلچسپ شہزاد صاحب باتیں بتا رہے ہیں ناظرین, لیکن آپ نے یہ ساری دیکھی اور یہ بات بڑی واضح ہے, ہم اس کو سن کے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کو, یہ حکومت پنجاب کو نیب کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ یہ پیغام کسی اور کو دے رہے ہیں, وہ نیب کے چیئرمین کو یا کسی ڈی جی کو نہیں, وہ کسی اور کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی پنگا ہمارے ساتھ نہ کرو. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جس کی ویلیوز پہ ہم بھی فخر کیا کرتے تھے, ڈیموکریسی پہ, وہاں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ اس ہفتے ہندوستان کی تاریخ میں, گزشتہ ربع صدی کی تاریخ میں سب سے بڑی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن ہوئی ہندوستان کے طول و عرض میں, جو نہ صرف دلی میں ہوئی, بنگال میں ہوئی, بہت سے علاقوں میں ہوئی, بلکہ مقبوضہ کشمیر میں ہوئی. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے چند دن پہلے گزشتہ ہفتے میں دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ سے تقریب مقرر کی, جہاں یونین کے لیڈر کنیا کمار اور بہت سے لوگوں نے تقریر کرتے ہوئے افضل گرو کی اینیورسری پہ ان کی پھانسی جو ہے افضل گرو کی, اسے ایک جوڈیشل مرڈر قرار دیا, جس کے خلاف جو رائیول اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں جن کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے تھا, انہوں نے FIR درج کی, پولیس کیمپس میں داخل ہوئی, گرفتاریاں ہوئی. اور پھر کنیا کمار کو جب عدالت میں لے جایا گیا تو وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی لنک وکلا تھے, انہوں نے ان کی بہت دھڑائی کی, بہت ان کو مارا پیٹا. اس کے خلاف ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت کو اور ہندوستان کے قانونی اور سیاسی ڈھانچے کو, خاص کر کے کانسٹیٹیوشنل ڈھانچے کو, پاکستان میں ہمیشہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ دیکھا گیا ہے, ایک ماڈل کے طور پہ دیکھا گیا ہے. ہندوستان کی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں انہیں پاکستان میں کوٹ کیا جاتا ہے, ہندوستان کی ڈیموکریسی کو ایز اے ماڈل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد بتدریج ہندوستان کی اپنی جو ایک ویلیوز ہیں, جو پنڈت نہرو کے زمانے کی ویلیوز ہیں, اس میں جو کمی آ رہی ہے, جو ایک ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہو رہی ہے, وہ اس کی امپلیکیشن ساؤتھ ایشیا کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے لیے کیا ہے. پاکستان کے ممتاز کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب سلمان اکرم راجہ مجھے ان سوالات کے ساتھ جوائن کریں گے. سلمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلمان صاحب, یہ جو ایک ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے ہندوستان کے اندر, یہ آپ اسے تشویش سے دیکھتے ہیں ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ؟ دیکھیے ظاہر ہے اس قسم کے رویے, انتہا پسندانہ رویے جو ہیں وہ تشویش کا باعث ہیں. ان کے رد عمل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بات ہمارے ہاں بھی رد عمل کے طور پہ بگڑ سکتی ہے, اور جو یہاں پہ انتہا پسند قوتیں ہیں ان کو ایک طرح سے جواز بھی فراہم ہوتا ہے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انتہا پسندی اس وقت برسر اقتدار ہے بھارت میں، لیکن اس کے سامنے ایک ریزسٹنس، ایک جو مدافعت ہے بھارتی معاشرے میں بھی اور بھارتی اداروں میں بھی، وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ جب معاملہ کچھ ماہ پہلے شروع ہوا، لکھاریوں نے، فنکاروں نے اپنے ایوارڈ واپس کرنا شروع کیے، اس کا ایک رد عمل ہندوتوا کی جو فورسز ہیں ان کی طرف سے آیا، وہاں ایک چپکلش ہوئی، لیکن معاملات اتنے خراب ہو گئے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ جو ایوارڈ واپس کیے گئے اور بہت ہی ممتاز ترین لوگوں کی طرف سے ایوارڈ واپس کیے گئے، ایک پروٹیسٹ کے طور پہ بین الاقوامی طور پہ اس کا نوٹس ہوا اور حکومت کو، مودی صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا، ان کو ایک قسم کی نرمی دکھانا پڑی، پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑا۔ اب جو واقعہ جواہر لال یونیورسٹی میں ہوا ہے یہ بھی بہت توجہ طلب ہے۔ دیکھیے، ایک بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، کشمیر کے حوالے سے تھا، عام بھارتی پبلک جو ہے کشمیر کے حوالے سے کوئی پرو کشمیر آزادی ویو نہیں رکھتی، وہ نہیں کشمیری تحریک کے کوئی کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایک سیمینار یا تقریب منعقد ہوئی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں دہلی میں، اور اس کے بعد جو اس تقریب کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے رد عمل کے طور پہ آپ نے ابھی بتایا کہ بھارتی تاریخ کی یا پچھلے 25 سال کی سب سے بڑی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے بھارت کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ بھارتی معاشرہ جو ہے وہ بٹا ہوا ہے، اس میں دونوں قسم کی طاقتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور دونوں کو اپنے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے لیے جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے، سلمان، اس کا ایک اور بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے جسے پاکستان میں شاید لوگ احساس اس کا نہ کریں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ان اسٹوڈنٹس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں، یعنی جہاں مقبوضہ کشمیر مقبوضہ ہے اور ایک کانکر ٹیریٹری ہے، لیکن ایک سینٹیمنٹ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنیکٹ آپ کو دلی سے لے کے کشمیر تک آپ کو ایک کنیکٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھنے کی میرا خیال ہے۔ لیکن اس کا جو آئینی پہلو ہے کہ آزادی اظہار کا موقع ابھی تک موجود ہے۔ اظہار لوگوں نے ایوارڈ واپس کر کے بھی کیا، اظہار سٹوڈنٹس نے اپنی جو موومنٹ چلائی، جو مظاہرے کیے، اس کے ذریعے بھی کیا۔ اب ہم اپنے ہاں جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی حالات جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں۔ اچھا سلمان، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئے، ایک اس پہ نقطہ اور ہے کہ جب یہ اسٹوڈنٹس ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے تو ایک بات ان کے سلوگنز میں تھی کہ اگر ہم یونیورسٹی کے اندر یہ ایشوز نہیں اٹھا سکیں گے کہ یہ کیسز جس طرح سے کیے گئے مقبول بھٹ کا اور افضل گرو کا، تو یہ جوڈیشل مرڈر ہے، اگر یونیورسٹی میں ہم اس کو اٹھا نہیں سکیں گے تو پھر ہم اس کو بھارت میں کہاں اٹھائیں گے؟ مگر اس کے باوجود حکومت کا جو، سرکار کا جو ریئیکشن ہے، میں اس کا تھوڑا سا مجھے وضاحت کر دیں کہ یہ کس قسم کا ٹرینڈ ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ رک پائے گا اس ریزسٹنس سے، یا یہ اب مودی سرکار کا ٹرینڈ بڑھتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، آئندہ کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک ریزسٹنس ہے، اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے۔ بھارت کے اندر ایک بہت توانا رد عمل مودی سرکار کے خلاف یا ہندوتوا کے خلاف موجود ہے، اور ہمیں اس کا نوٹس لینا ہے۔ آئندہ کون جیتتا ہے، جیت ہندوتوا کی ہوتی ہے یا ان جو یہ مزاحمتی جو قوتیں ہیں ان کی ہوتی ہے؟ بٹ سلمان صاحب، یہ پہلے تو نہیں تھا۔ پنڈت نہرو کے ہندوستان میں گزشتہ 70 برس میں اس قسم کی ایگزیکٹو یوز اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کو چھوڑ کے تو نہیں تھا۔ سرکار اس طرح سے کہاں پکڑتی تھی لوگوں کو نعرے مارنے پہ؟ کہا، اور پورے بر صغیر پاک و ہند میں ہماری جو سیاست ہے اور جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان میں ایک سخت گیری پیدا ہوئی ہے، بھارت میں بھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے۔ جو آج ہماری مذہبی جماعتوں کا جو ایک مزاج جس سے ہم کچھ نالاں رہتے ہیں، مدرسہ ریفارم کی بات کرتے ہیں، اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس تمام خطے میں بشمول پاکستان کچھ رجحانات اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کا باعث بنتے ہیں یا نفرت کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھارت میں ہے، بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ وہاں پہ اتنے ووٹ لے لینا ہندوتوا کا، گجرات میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پارٹی کا جیت جانا اور اس بنیاد پہ جیت جانا، یہ سب کچھ بھارتی معاشرے کے لیے بھی باعث تشویش ہے، ہمارے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ لیکن جو چیز خوشائند ہے کہ اس کے خلاف رد عمل ہے، ایسا نہیں ہوا کہ بالکل رد عمل جو ہے وہ نہ ہو اور ایک ہی طرف کی جو بات ہے وہ منمانی کر سکے۔ یہ چیز قابل غور ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے اگر ہم بات شروع کریں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز تھیں تو انہوں نے مزاحمت کی۔ ہمارے ہاں تو 20 سال سے ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز پر قدغن لگائی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا کسی بھی معاشرے میں آزادی اظہار کا جو ذریعہ ہے اور جو منبع ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔
उस उम्र में लोग वो बातें कर जाते हैं, उस उम्र में लोग वो स्टैंड ले लेते हैं जो शायद बाद में जिंदगी में वो नहीं ले सकते। लिहाजा स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तमाम दुनिया में बेइंतहा अहमियत है। हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से। हमारे कैंपस जो हैं वो उस किस्म की आज़ादी इजहार का मुजाहरा इसलिए नहीं करते कि वहां पे उस किस्म की मुनज़्ज़म स्टूडेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नहीं रही। अगर कुछ होता है तो मखसूस जमातों के लोग करते हैं। आज कल ही वाइस चांसलर पंजाब लेकिन सलमान, हम तो एक ऐसी नहज पे आ चुके हैं अपनी जमहूरी तारीख में कि हम जो लेबर यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है, उसकी एक्टिविटी के ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं। आप भी उस डिबेट में शामिल हैं जहां पीआईए के एम्प्लॉइज और ये उसके हवाले से है कि उनको एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में शामिल कर दिया गया है। उस पर फिर क्या ख्याल है आपका? ये तो हमारा तो सारा ट्रेंड ही एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। जो राइट टू एसोसिएट है, आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि एक बुनियादी हक है लोगों का, और उसमें बिलखुसूस जिक्र है लेबर यूनियंस का कि लेबर यूनियंस का, वर्कर्स का ये एक बुनियादी हक है कि वो यूनियन साजी कर सकें। जिस तरह आम शहरियों का बुनियादी हक है कि वो सियासी जमात बना सकें, इसी तरह वर्कर्स का हक है कि वो ट्रेड यूनियन बना सकें। और मैं इसमें शामिल करूंगा कि स्टूडेंट्स का हक है कि वो स्टूडेंट यूनियन बना सकें और मुल्की जो मामलात हैं उनके हवाले से इजहार राय कर सकें। इस वक्त चूंकि हमने मुनज़्ज़म तौर पर स्टूडेंट यूनियन को बड़ा अहम ये नुक्ता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। सिर्फ ये मुझे बता दीजिए कि अब कन्हैया कुमार के फैसले में भारतीय अदालत या हाईकोर्ट जो भी फैसला करती है, चूंकि हम भारत के अदालतों के फैसलों को प्रेसिडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्होंने कन्हैया कुमार को सजा दे दी, सेडिशन में हल्की दे दी, बेशक चंद महीनों की दे दी, तो फिर हमारा प्रेसिडेंट कैसे मुतासर होगा? ऐसा नहीं है कि हम उनके फैसलों को हमेशा मानते हैं। उनके बहुत बुरे फैसले हैं जिनको हम नहीं मानते, तनकीद करते हैं। लेकिन हमें देखें, अगर ऐसा उन्होंने किया तो कोई हमारे लिए ये प्रेसिडेंट नहीं होगा। हमें अपनी जद्दोजहद करना होगी, आजादी इजहार को बढ़ावा देना होगा। हमारे यहां जो मामला इस वक्त चल रहा है, एक लड़का जिसने किसी क्रिकेट मैच के बाद भारतीय परचम लहराया, उसको हमने बगावत में इस वक्त जेल में डाला हुआ है और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और ये बात मैं समझता हूं अहम है कि यह मुकदमा कहां जाएगा। इससे बहुत सी बातों का तयन होगा जब यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आएगा कि हमने आजादी इजहार के हवाले से लकीर कहां खींच रखी है। तो ये बात किसी भी माशरे में होती रहती है, ये मकालमा चलता रहता है। और ये अच्छी बात है कि एक मकालमा है जो भारत में हो रहा है, वो मकालमा खुशाइंद है। हमारे यहां भी इन मकालमों की जरूरत है और हमें कोई खौफजदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में अगर कोई बहुत बुरी बात हुई, गलत बात हुई तो हम ढह जाएंगे, हम भी उसी रॉ में बह जाएंगे। हमारे अपने कुछ बुनियादी उसूल हैं, हमारे अपने एहसासात और नजरियात हैं, उनको लेकर हमें आगे बढ़ना है, नजर रखनी है भारत पर। लेकिन हम कोई भारत के ना रहीन हैं, ना उनके साथ हम उस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनसे हटकर हम रवैये नहीं रख सकते। पाकिस्तानी रियासत कोई भारतीय रियासत के बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हम भारत में जहां एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड देख रहे हैं मोदी सरकार का, वहां हम एक रेजिस्टेंस और रिएक्शन भी उसके खिलाफ देख रहे हैं। और पूरे बरे-सगीर के अंदर एक ट्रेंड हमें अथॉरिटेरियनिज्म का नजर आ रहा है जो बहुत ही बायस तशवीश है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं आफ्टर द ब्रेक। कैंसर जैसे खतरनाक और जानलेवा मर्ज की तशखीस इसी वक्त हो पाएगी जब ये मर्ज कुल्लियाती सतह पर पैदा होगा। इस दरियाफ्त की वजह से मर्ज की इब्तदाई तशखीस के बाद मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज का बायस 2 पाकिस्तानी हैं जो इन 2 साइंसदानों पर मुश्तमिल टीमों का हिस्सा हैं जिन्होंने खला में कशिशे सकल की लहरें दरियाफ्त की जो 1 अरब साल पहले ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई थीं। 100 बरस कबल अल्बर्ट आइंस्टाइन नामी साइंटिस्ट ने अमूमी इजाफियत के नजरिए में इन लहरों की मौजूदगी की पेशगोई की थी। नरगिस मावलवाला और इमरान खान 2 पाकिस्तानी हैं जो साइंसदानों की इस टीम का हिस्सा हैं। कराची में पैदा होने वाली नरगिस ने इब्तदाई तालीम कराची ही में हासिल की और बाद में अमेरिका चली गईं। I think it's going to help the most in giving me the confidence and the ability to go in even newer and more interesting and exciting and perhaps more risky directions. नरगिस दुनिया की अव्वल दर्जे की तकनीकी यूनिवर्सिटी MIT की एस्ट्रोफिजिक्स फल्कियाती तबियात के शोबे की शरीक सरबराह हैं, जबकि इमरान खान का ताल्लुक क्वेटा से है और वो इटली में GSSI नामी इदारे से मुंसलिक हैं जहां वो PhD के स्कॉलर हैं। दूसरी तरफ एक और पाकिस्तानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्क का नाम रोशन किया जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के हवाले से
فضا فرحان کو شامل کیا گیا۔ یہ اس نوعیت کا پہلا پینل ہے جس کا اعلان اس سال جنوری میں ڈیوس ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر کیا گیا۔ فضا فرحان بخش فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو ہے۔ پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کرنے والے پاکستانی نہ صرف پاکستان میں بسنے والے بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں دنیا نیوز کے بہاف پہ تہہ دل سے ان تمام اچیو کرنے والے پاکستانیوں کو، نرگس مابلوالا صاحبہ کو، عمران خان صاحب کو، فضا فرحان کو، ڈاکٹر سمیر اقبال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے اچیومنٹس میں۔ اور اب ڈاکٹر سمیر اقبال یونیورسٹی آف ٹیکساس آرلنگٹن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویری وارم ویلکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے گھر کو بہت مبارک ہو، آپ نے اپنے گھر کا، اپنے اسکول کالج کا، یونیورسٹی کا اور پاکستان کا نام جو ہے روشن کیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کنفیوژن ہوگی میرے بہت سے ویورز کے ذہنوں میں کہ آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، لیکن جو آپ کی ڈسکوری ہے اتنی شاندار، وہ ماشاءاللہ اس کا میڈیسن سے تعلق ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جتنے بھی بڑے طبی تحقیقیں نکلے ہیں طریقے، ایکس رے لے لیں، آپ ایم آر آئی دیکھ لیں، آپ جتنے بھی ایسے سلسلے جیسے طب میں تشخیص میں ایک میجر چینج آئی، وہ ایک انٹر ڈسپلنری کام سے آئی ہے، اور اس میں انجینئرز اور فزسسٹ اور سائنٹسٹ جو ان کا میجر رول ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں ہم اب سیل اور پروٹین اور ایون جین کی سطح پہ جا کے بھی جب کام کریں تو انجینئرز اور سائنٹسٹ اور میڈیکل پروفیشنلز اس کی حدیں جو ہیں پار ہوئی ہیں۔ تو میری بنیادی تربیت تو الیکٹریکل انجینئر کی تھی، لیکن جب میں پرڈو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر ہیں وہاں سے ماشاءاللہ، وہ بھی پاکستانی ہی ہیں، اب وہ وہاں پہ نہیں ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے اربانہ شمپین میں، راشد بشیر صاحب۔ ان کی ریسرچ جو تھی وہ بایو میمس پہ تھی، بایولوجیکل سسٹم کو، یہ میکینیکل سسٹم، میکینیکل ہوتا ہے مائکرو اسکیل، جو ہمارے بال سے بھی چھوٹا ہو، وہ اس سطح پہ وہ تشخیصی سسٹم بنا رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی شروع کی، تو بس اسی طرح سلسلہ وہیں سے یہ سلسلہ بڑھا۔ اچھا پروفیسر صاحب کہ یہ جو آپ کی بنیادی ڈسکوری ہے آپ کی کینسر کے جو خلیے ہیں، جو اس کے سیل ہیں، ان کے ایبیرنٹ، ان کے ایب نارمل بہیویئر کے حوالے سے وہ ہے کیا؟ دیکھیں کینسر کی ڈاکٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کینسر کے سیل کی چند بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ بہت زیادہ جلدی پھیلتا ہے باقی سیلوں کی نسبت، اور دوسرا ان میں ایک عضو سے نکل کے دوسرے عضو میں جانے کی کوالٹی آ جاتی ہے، جس کو میٹاسٹیٹک کہتے ہیں، جس کو عام زبان کہتے ہیں کینسر پھیل گیا۔ تو ہمارا فوکس تھا کہ جب کینسر ایک کسی عضو میں ہوتا ہے، وہاں سے ایک کسی آرگن سے، وہاں سے جب نکلتا کیسے اور وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ چند کینسر کے سیل جو اس آرگن کے باہر جو بافتیں ہوتی ہیں، جو ٹیشو ہوتا ہے، ان کے اندر سے گزر کے اور وہ بلڈ سٹریم میں آ جاتا ہے، خون کے بہاؤ میں آ جاتا ہے، اور پھر خون کے بہاؤ سے چلتا ہوا جسم کے دوسرے حصوں میں جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی جو ریسنٹلی ہم نے ڈسکور کی کہ جو الیکٹران مائکروسکوپ سے ٹیشو کو دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ اللہ پاک نے نینو اسکیل پہ ٹیکسچر رکھا ہوا ہے، نینو اسکیل پہ ہمارے ان بافتوں کے اندر ایسی سمجھ لے ساختیں رکھی ہوئی ہیں جن کو وہ سیل ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کے تو آپ نے ایک ایسا ٹول بنایا ہے جس کے ذریعے یہ جو ایب نارمل بہیویئر ہے کینسر سیل کا وہ ڈسکور ہو سکتا ہے ارلی، ابتدائی ہم نے اس کو ایک ماحول دیا چپ کے اوپر، جو ایک لیونگ سسٹم، ایک انسانی جسم کے اندر جو ہوتا ہے، اس کو ہم نے چپ کے اوپر اس کی ہم نے بالکل اس کی کنڈیشن وہاں پیدا کی۔ تو یہ اب جب آپ بلڈ سیمپل یا بایوپسی سیمپل ہے تو وہ سیل چپ کے اوپر بھی وہی حرکت کرتا ہوا دکھا رہا ہے جو انسانی جسم کے اندر وہ کرتا ہے اپنے بڑھنے کے لیے، پھیلنے کے لیے۔ اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہ جو ڈسکوری ہے اس کا فرق کیا پڑے گا میڈیکل سائنس پہ؟ کینسر جیسے مرض میں جتنی جلدی اور جتنی صحیح اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی جائے اس سے زندگی بچتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جی ڈسکوری لیٹ ہوتی ہے، اور یہ نہیں طے کر پایا جاتا کہ جی کیا اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا اختیار کی جائے۔ جو ڈیوائس آپ نے بنایا یہ مارکیٹ میں ہاسپٹلز کے لیے کب اویلیبل ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ تقریباً 2 سے 3 سال کا ایک ٹرائلز کا سلسلہ ہوتا ہے، پیٹنٹ ہے ہمارے پاس،
ہمارے پاس انویسٹرز ہیں, ہم نے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جو اس کی بزنس ڈیولپمنٹ کری ہے, پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ کری ہے, لیکن حکومت جو ہے اور یہ عام انسانوں کے حق میں بھی ہے کہ اس کو مارکیٹ میں ڈپلوائے کرنے سے پہلے, اس کو کلینک میں لانے سے پہلے اس کے ٹرائل کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ اس میں سے کتنے فالس ریزلٹس آئیں گے, کتنے لوگ ہیں جو کیونکہ کینسر جو ہے وہ خود بھی ہر انسان سے دوسرے انسان سے مختلف ہے. ڈاکٹر ایک آخری کوشچن ہے کہ آپ نے گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے NED سے کراچی سے پڑھا, کیا آپ سمجھائیں گے ہمارے ویورز کو کہ 80-90% دنیا میں جتنی کٹنگ ایج ریسرچ ہوتی ہے وہ امریکہ میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک امریکی کلچر کا بہت ہاتھ ہے. یہاں پہ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں کو کھلے بازوں سے وصول کیا جاتا ہے, ڈائیورسٹی ہے, دین پہ چلنے میں آسانی ہے, تو دنیا سے جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں اور جب مل کے وہ ان قسم کے پرابلمس کو سالو کرنے کی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نیا ماحول ترتیب دیتا ہے. تو میرے خیال سے ڈائیورسٹی اور یہ ایک جو ورائٹی ہے جو لوگوں کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی جو یہاں پہ ان کو سمجھے کہ پروموٹ کیا جاتا ہے, دیٹس اے میجر ریزن بائی امریکن یہاں پہ اتنی زیادہ ڈسکوری ہوتی ہے. اور ٹیکس پیئرس کا جو پیسہ جو ریسرچ پہ لگتا ہے, جیسے الحمدللہ مجھے پچھلے 7-8 سال میں تو $3.5 ملین کی گرانٹس مل چکی ہیں بغیر کسی دیکھے کہ میں پاکستانی ہوں, بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ میرا لباس کیا ہے, صرف میرے کام کو مد نظر رکھ کے یہ ریسرچ گرانٹیں دی گئی ہیں. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور ماحول کا بنیادی طور پہ فرق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیر اقبال یونیورسٹی آف ٹیکساس آرلنگٹن سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ امریکہ ہی میں ایسی ریسرچ کیوں ہوتی ہے. ایک بار پھر تمام لوگوں کو مبارکباد. آج ہمارے پروگرام میں اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.